अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू नावल और अदबी कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक मुकम्मल नावल जिसे लिखा है मिसबा नौशीन ने, और इसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मेरी दीवानगी पे इस कदर हैरान होते हो, मेरी दीवानगी पे इस कदर हैरान होते हो, मेरा नुकसान तो देखो मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अवाइल जनवरी की ठिठुरती रात का धुंध में लिपटा आखिरी पहर था जब दरवाजे पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक ने मुझे अपने नीम तारीकी में डूबे हुए बेडरूम से बाहर निकलने पर मजबूर किया था। चौकीदार आज ही 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गया था। मैंने अपने पहलू में लेटी अपनी अजीज़ तरीन बीवी को देखा, जिसकी खूबी थी कि एक दफ़ा अगर सो जाए तो सुबह से पहले वो कभी गलती से भी रात में नहीं उठती। सो मज़ीद इंतज़ार बेकार था। रात के 2 बजे आने वाला जाहिर है कि अपनी मर्ज़ी खुशी से तो इस वक्त आने से रहा। मैंने जो ही दरवाज़ा खोला, सामने का मंज़र नाकाबिल यकीन था। आने वाली शख्सियत आज 3 साल बाद मेरे सामने दोबारा खड़ी थी। उसके चेहरे पर सदियों की तवील मसाफत की दास्तान रकम थी। निढाल और नीम मुर्दा वजूद को बमुश्किल अपने कदमों पर उसने संभाल रखा था। जिस्म का बायां हिस्सा दर्द से डूबा था। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। उसने ज़रा की ज़रा निगाहें उठाकर देखी थी। मिटे मिटे मेकअप ज़दा चेहरे पर आंसुओं की लकीर साफ नज़र आ रही थी। मेरी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ़ करती हुई उसके लिबास पर अटक कर रह गईं। सुलगते हुए सुर्ख अंगारों की तरह दहकता हुआ उरूसी लिबास। वो उस वक्त इस लिबास में रात के 2 बजे यहाँ आई थी, और अगर आई थी तो क्यों? जिस शख्स के साथ उसने 3 साल कबल अपना रिश्ता, हर नाता तोड़ लिया था, जिस शख्स को उसने आसमान से ज़मीन की तरफ बेदर्दी से पटखा था, उसके ज़ात के परखच्चे हवाओं में उड़ा दिए थे, वो आज फिर उसके सामने थी तो क्यों थी? मैं ये सब फ़कत सोच कर रह गया। मैं तो उस वक्त भी उसे कुछ नहीं कह पाया था जब उसने मेरा चैन सुकून लूटा था। आज तो वो खुद बिखरी बिखरी निढाल और पशमर्दा मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने दरवाजे के पास से हटकर उसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। उसके हाथ में फ़कत एक सफरी बैग था। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी में 2-4 जोड़े ठोंसे गए हों। बैग की जिप भी आधी खुली थी। वो अब भी कुछ नहीं बोली थी, खामोशी से मेरे आगे आगे चलने लगी थी। वो खामोश थी, मगर उसका वजूद और उस पर सजा वो लिबास चीख चीख कर उसके साथ होने वाली ज़्यादती और जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। बाज़ दफ़ा खामोशी भी अनकही दास्तानें बिला तरद्दुद आसानी के साथ आयां कर देती है। कैसी हो? लाउंज में पड़े एक सोफ़े पे उसे बिठाते हुए महज बातचीत के आगाज़ के लिए मैंने उसे वो बेतुका सा सवाल पूछा था। हालांकि उसके हुलिये को देखते हुए ये सवाल करना न सिर्फ गैर ज़रूरी था बल्कि काफ़ी मज़क्का खेज़ भी था। बाहिम्मत लोग जब टूट कर बिखरा करते हैं तो यकीनन ऐसे ही नज़र आते हैं जिस तरह उस वक्त मेरे सामने दिल नशीन राजा थी। वो उसी तरह खामोश और लाताल्लुक़ थी। चंद पल तकलीफ़ दे खामोशी के गुजारने के बाद मैंने पानी का गिलास उसे पकड़ाया था। लरसते हुए हाथों से गिलास पकड़ते हुए उसकी आंखों से चंद मोती टूटकर गालों पर बिखर गए। मैंने आज तक उसे रोते हुए नहीं देखा था। आज ना सिर्फ वो रो रही थी बल्कि उसकी रूह भी उसके साथ मातम कना थी। चेहरा जहनी अजियत का गमाजी था। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करता हूँ। तवील खामोशी से घबरा कर मैंने जो ही उठना चाहा, उसने सूरत से मेरा हाथ थाम कर मुझे बिठा दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप सो जाएं जाके। मैंने नाहक आपको डिस्टर्ब किया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पिछले 15 मिनट के तवील अजियतनाक वक्फे के बाद उसने कहा भी तो क्या, अजनबी गैरियत से भरपूर ये चंद जुमले। कैसी बातें कर रही हो दिल? ये तुम्हारा अपना घर है, हम सब तुम्हारे अपने हैं। ये कहते हुए मुझे अपनी ही आवाज़ बराई महसूस हो रही थी। जवाबन उसने मुझे जिन नज़रों से देखा था वो मुझे खुद से भी नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया था। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। अब की बार वो कुछ नहीं बोली थी, बस खामोशी से अपना बैग उठाकर अपनी तमाम हिम्मत को मजतमा करके मेरे साथ चलने लगी थी। चंद कदम के बाद मैंने उसे बहुत एहतियात से किसी कीमती मताह की तरह थाम लिया था। अगर वो इस वक्त होश में है तो उसे कुछ खिला दो फरहीन, मेरी अजीज़ तरीन प्यारी दोस्त नुमा बीवी, जिसने मुझे उस वक्त संभाला था जिस वक्त मेरे बहुत अपनों ने मुझे अकेला ही नहीं किया था बल्कि एक अजियत मुसलसल से भी नवाजा था। नहीं, अभी वो सुकून की नींद सो रही है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। आज चूँकि वीकेंड था इसलिए मुझे कोर्ट भी नहीं जाना था। छुट्टी वाले दिन फरहीन खूब दिल लगाकर मेरे लिए मेरी पसंद का नाश्ता तैयार करती थी। जितना मैं उसे अजीज़ था, इसी तरह मुझसे ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स उसके लिए काबिल एहतराम था। वो कई दफ़ा जाकर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। चौथी बार वो तशवीश लिए मेरे पास आई थी। मैं उसे हौसला देते हुए दिलनशीन के कमरे तक आया था। दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल नहीं था। मेरे नॉब घुमाने पर फ़ौरन ही खुल गया।
لیکن اندر کا منظر ہم دونوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ برفیلے فرش پر اوندھے منہ گری ہوئی دل نشین ہم دونوں کے حواس مختل کرنے کو کافی تھی۔ فری بے اختیار لپک کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ چاندنیوں کے نور میں دھلا اس کا وجود، پر نور روشنی سے دمکتے سورج کی شفاف کرنوں سے مزین چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی دور سے ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، فری نے اس کے ماتھے کو ہلکے سے چھو کر محسوس کیا تھا۔ وہ اس وقت بے سدھ، ہوش و خرد سے بیگانہ، چہرے پر بھولپن سجائے محو استراحت تھی، شاید بلکہ یقیناً اٹھنے کی کوشش میں وہ گری تھی۔ فری نے لپک کر اسے سیدھا کیا تھا۔ گلاس ٹیبل کے شیشے سے اس کا سر بری طرح سے چکرا کر زخمی ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، اس کا تو کافی خون بھی بہہ گیا ہے، فری تشویش سے کہتے ہوئے قالین پر جمے اس کے خون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بے حس و حرکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں کی واضح لرزش پہ قابو پانے کے لیے میں نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ جو لوگ آپ کو بہت عزیز ہوں ان کو ٹوٹ کر بکھرتے اور پھر بکھرا بکھرا دیکھنے کا یارہ نہیں ہوتا۔ کاش سامنے لیٹی 5 فٹ 5 انچ کی یہ لڑکی اگر ضد و انا کو درمیان لائے بغیر سوچتی تو آج حالات کتنے مختلف ہوتے۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ کل کو جو لڑکی سب کو ہارنے اور رونے پر مجبور کیا کرتی تھی، آج خود شکست و ریخت کا نمونہ بنی میرے سامنے تھی۔ میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، تم خیراں کے ساتھ مل کر اسے بیڈ پر لٹاؤ۔ اپنے اندر کے شوریدہ سر جذبوں کو صبر و تحمل کی تھپکی دے کر سلاتے ہوئے میں نے بمشکل کہا تھا۔ 104 بخار اور شدید کمزوری کے باعث وہ اتنی بیمار پڑی تھی، رب جانے اس نے کتنے دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ مجھے یاد تھا وہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتی، اپنی کوئی ضد منوانا ہوتی، یوں ہی سب کو ایموشنلی بلیک میل کیا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی بھوک ہڑتال سے اس سے زیادہ اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اسی لیے وہ یوں ہی کیا کرتی۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کچھ ہدایات دے کر چلا گیا۔ میں حیران سا اس کے ماتھے پر لگے زخم کو تک رہا تھا۔ کل رات سے مسلسل میں انہی سوچوں کی یلغار میں پھنسا ہوا تھا جن سے دانستہ میں پچھلے 3 سالوں سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کل رات سے میری ہر کوشش رائیگاں ثابت ہو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر خود اذیتی، کربناکی اور جان کنی کے عذاب سے گزر رہا تھا۔ کیوں گئی تھی وہ میری زندگی سے؟ اور اگر گئی تھی تو واپس کیوں آئی، وہ بھی اس حال میں؟ وہ جو مجھے حال سے بے حال، با اختیار سے بے اختیار کر گئی تھی، آج ایک دفعہ پھر کیوں میرا ضبط آزمانے آئی تھی؟ کیا اسے ایک لمحے کو بھی مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ میں جتنا سوچتا جاتا اتنا الجھتا جاتا۔ آہ دل نشیں راجا، میں تمہیں کیسے اور کیوں بھول پاؤں گا؟ تانگے والے کو پیسے دے کر میں نیچے اترا۔ سامنے کا منظر ہمیشہ کی طرح بہت پرفریب و دلکش تھا میرے لیے، ویسا ہی رعنائی و دلکشی کا منبع، لہلہاتے کھیتوں اور فصلوں سے مزین عرض وطن پر جلوہ افروز۔ میرا مان، میرا اپنا، میرا سکون، میری رگو پے میں دوڑتا اس گاؤں کے میٹھے چشموں کا پانی جو میرے جوان و توانا جسم میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ میرے پنڈ کی زمین، میری ماں، میری دھرتی کی سوندھی سوندھی خوشبو آج بھی میرے لیے ویسے ہی اپنائیت بھری تھی، اور یہاں کی پرلطف ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی لوری سناتی ہوئی باد صبا۔ میں نے لمبا سانس کھینچ کر ان ہواؤں کو محسوس کرنا چاہا تھا جنہوں نے مجھے پردیس میں بھی بے چین رکھا تھا۔ سب کچھ ویسا ہونے کے باوجود بہت کچھ پھر بھی بدل گیا تھا۔ اب راجاؤں کی حویلی کی طرف جانے والی کچی پگ ڈنڈی ایک پکی سڑک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں 10-11 سال بعد اس دھرتی کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ سورج سوا نیزے پر تھا، فصلوں کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ میرے دائیں طرف بنے کھلیانوں میں دھان یعنی چاول کی فصل تھی، اور میرے بائیں طرف سرسوں کے پھول، پیلے پیلے پھول سبز ڈنڈیوں کے ساتھ آنکھوں کو اتنے بھلے لگ رہے تھے کہ میں چند لمحے اس بنی سنوری اپنی ماں دھرتی کو مبہوت سا دیکھے گیا تھا۔ سامنے لگے بڑ کے درخت کے نیچے پینٹ کی بچیاں شٹاپو اور گولیاں کھیلنے میں مصروف تھیں۔ میں نے رک کر اس منظر کو قریب سے محسوس کرنا چاہا تھا۔ پہلے یہاں بڑ کے درخت کے نیچے ایک تالاب ہوا کرتا تھا جہاں گاؤں کے لڑکے اکثر نہایا کرتے تھے، اور سردیوں میں وہاں جانور پانی پیا کرتے تھے، مگر اب وہاں کوئی تالاب نہیں تھا۔ شاید سوکھ جانے پر گہری زمین کی کھدائی کر کے زمین کو ایک جیسا کر دیا گیا تھا۔ گاؤں میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ پہلے جو راستہ کچی پگ ڈنڈی کی صورت بل کھاتا ہوا حویلی کی طرف جاتا تھا، اب اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ بیٹھ کے درخت تک تو میں ٹھیک پہنچا تھا، لیکن آگے 2 راستے تھے، اور میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان راستوں میں سے کس کا انتخاب کروں۔ ویسے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج کی حدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میں کافی فاصلہ طے کر آیا ہوں۔ تقریباً 2 میل کے پیدل سفر میں مجھے ایک لمحے کو بھی اپنی یادداشت کو کنگالنا نہیں پڑا تھا۔ آنکھیں بند کی اس راستے تک چلتا جا رہا تھا، مگر اب واقعی پریشان تھا۔ اے سنو!
راجاؤں کی حویلی کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر ایک لڑکے سے پوچھا تھا۔ یہ دایاں والا راستہ، اس پر سیدھے چلے جائیں، آخر میں یعنی سڑک کے اختتام پر ایک تالاب آئے گا، اس کے بائیں ہاتھ پر راجاؤں کی حویلی ہے۔ ٹام بوائے یعنی لڑکے نما لڑکی کی طرف سے مکمل جواب سن کر میں اس کا شکر ادا کر کے اپنی منزل کی جانب چل پڑا تھا، مگر میں آگے جا کر خوب پھنسا تھا۔ اس سڑک کا اول تو اختتام ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا، اور پھر خدا خدا کر کے ہوا بھی تو کسی قسم کا تالاب میری ناقص بصارت دیکھنے سے قاصر تھی۔ میری جھنجھلاہٹ اور سفر کی تھکان اب غصے میں بدل رہی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے مجھے وہاں کسی ذی ہوش کا وجود نظر آیا تھا، نہ ہی کوئی سایہ دار درخت جہاں میں چند لمحے گزار کر اپنی ہمت مجتمع کر سکتا۔ 15 منٹ کے طویل انتظار کے بعد ایک کسان دوست کی مدد سے میں اسی سڑک کو دوبارہ کراس کر کے بڑھ کے درخت کے پاس سے گزر کر بائیں جانب جانے والی سڑک پر مڑا تھا۔ فقط چند لمحے بعد میں اپنی منزل یعنی راجہ سکندر حیات کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ لکڑی کے پرانے گیٹ کی جگہ اب جدید اسٹائل کے گیٹ نے لے لی تھی۔ میں نے ایک نظر حویلی کی پرشکوہ عمارت پر ڈالی۔ آج بھی وہ فخر و غرور سے گردن اکڑائے شان و شوکت سے کھڑی، گویا اپنی اہمیت کا دوسروں کو بھرپور احساس دلا رہی تھی۔ حویلی میں مجھے میری سوچ سے بڑھ کر محبت اور پذیرائی ملی تھی۔ تایا جی آج بھی آم کے درخت کے نیچے تخت بچھائے حقے کے کش لگانے میں مصروف تھے۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ حویلی پر ڈالی۔ بہت کچھ کھونے اور بدلنے کا احساس لمحہ بھر میں پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی دائیں حصے پر بنے لان، جہاں دنیا بھر کے رنگوں سے مزین پھول ہوا کے دوش پر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے نظر آتے، املی، امرود اور ٹہلی کے لگے درخت جس پر میں کبھی چڑھ کر غلیل سے نشانہ بازی کرتا تھا، وہاں اب گھاس لگا کر ان درختوں کے نیچے چھوٹا سا لان بنا کر 3 کرسیاں رکھ دی گئی تھیں۔ پہلی نظر میں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا یہ شہری طرز کا لان بہت بھلا اور اس گھر کے مکینوں کے بدلتے ذوق کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ حویلی کے پرانے کمرے ایک ہی لائن میں تھے اور ان کے آگے محراب در برآمدے تھے۔ کمروں کی چھت یعنی فرسٹ فلور پر تایا جی نے بڑے شوق سے 12 دری بنوائی تھی، اور اس حویلی کی یہ سب سے نمایاں خصوصیت تھی۔ ارد گرد کے تمام علاقوں میں اسے ممتاز بناتی تھی یہ 12 دری، جس پر خوبصورت لکڑی سے میناکاری کی گئی تھی، منقش تھی۔ بھاری منقش دروازے، ٹھنڈے کمرے، پرسکون ماحول، سب کچھ پہلی نظر میں ویسا ہی لگ رہا تھا۔ حویلی کے بائیں جانب 3 کمروں پر مشتمل ایک علیحدہ سے گھر بنا نظر آیا جو جدید کنسٹرکشن کے کام کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جدید اور قدیم، مشرقی اور مغربی طرز کی یہ حویلی پہلے سے زیادہ تاباں نظر آتی تھی۔ حویلی میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ تایا جی آنکھوں میں آئی نمی کو پلکیں جھپک جھپک کے روکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ جی ہمیشہ کی طرح نرم و شفیق لہجے والی شہد آگیں، نظر سے ممتا بھرے لمح سے چھو کر دیکھنے والی، بالکل بھی نہیں بدلی تھیں۔ فاروق میرا یار، میرا بیلی، میرا بھائی، جو پچھلے سال ہی ڈھونڈتا ڈھانٹتا مجھے نیو یارک میں ملا تھا، اور اسی کے بھرپور اصرار پر میں آج یہاں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ والہانہ انداز میں میری طرف بڑھا تھا۔ یار شافع، تم یہاں آنے سے کم اطلاع تو کر دیتے یار، میں تمہیں ایئرپورٹ ہی لینے آ جاتا۔ پیار بھری خوشگوار شکایت۔ بس یار، میرا دل تم سب کو سرپرائز دینے کے چکروں میں تھا، اسی لیے تم سب کو نہیں بتایا۔ میں اب اس چھوٹے بچے کی طرف متوجہ تھا جو فاروق کے قدموں میں بیٹھا اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہا تھا۔ چنا منا، گول مٹول گل گوتھنا سا بچہ مجھے بہت پیارا لگا۔ میں نے بے اختیاری آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر چوما۔ میرا بیٹا ہے یہ، حذیفہ نام ہے اس کا، اور یہ میری بیوی آسیہ ہے، لیکن سب اسے آس کہتے ہیں۔ اس نے اپنی مختصر فیملی کا مختصر تعارف کرایا۔ گندمی رنگت کی حامل، تیکھے نین نقش والی آس بھابی مجھے پہلی ہی نظر میں کافی سوبر اور پرکشش لگیں۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ رؤوف، مسعود، مجھے سب سے ملنا ہے۔ ان سب کا نام لیتے ہوئے میں خود بخود جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں شہر گئے ہیں کسی کام سے، کل شام تک آ جائیں گے، پریشان مت ہو، سب برادری والے تم سے خود آ کر ملیں گے۔ فاروق کہتے ہوئے ہنسا تھا۔ ارے جاؤ پرے، ان نالائکوں سے مل کر اسے کیا خوشی ہوگی؟ خوشی تو اسے میرے شیر پتر سے ہوگی مل کے۔ تایا جی نے فاروق کو گھرکتے ہوئے مجھے کہا تھا۔ اچھا پتر، یہ بتا کہ تجھے آنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ جی جو کافی دیر سے خاموش تھیں، فوراً ان دونوں کے چپ ہونے پر بول پڑیں۔ ارے اسے کیا مسئلہ ہوگا جی، گاؤں کی کچی پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے ہی تو یہ بڑے بڑے قدم اٹھانا سیکھا ہے۔ اب کی بار پھر فاروق نے مداخلت کی تھی۔ ہاں، اپنے باپ کی طرح یہ بھی بہت ذہین نظر آتا ہے۔ تایا جی کے کہتے ہی جی نے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ تایا جی، پکی سڑک کی وجہ سے رستہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ پہلے تو اسٹیشن پر اترتے ہی لال حویلی نظر آ جایا کرتی تھی، اور آج تو ویسے بھی بچوں نے بھی نو وارد سمجھ کر۔ ابھی میں بات مکمل کرنے والا ہی تھا کہ میری نظریں گیٹ سے سفید کاٹن کے سوٹ میں سندھی اجرک شانوں کے اطراف پھیلائے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے طوفانی انداز میں اندر داخل ہوتے اس لڑکے پر ٹھہر گئیں۔
اوہ میرا شیر جوان پتر آیا۔ تایا جی پرجوش انداز میں اپنے تخت سے الجھے تھے اور الجھ کر اچھلے تھے۔ یہی عادتیں اس کی عادتیں بگاڑتی ہیں۔ جی جی نے جل کر رخ موڑا تھا۔ فاروق کا بچہ ابھی بھی میری گود میں تھا۔ دونوں میاں بیوی مسکرا رہے تھے۔ اوئے شافے پتر، اسے پہچان، کون ہے یہ؟ تایا جی نے اپنا رخ روشن میری طرف موڑا تھا۔ میں جو فاروق کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا چونک کر سیدھا ہوا اور حیرت سے میری آنکھوں کے بس پھٹنے کی کسر رہ گئی تھی۔ باب کٹ بال، کھڑکھڑاتے کلفدار کرتا شلوار میں پشاوری چپل پہنے، کاندھوں پر سندھی اجرک ڈالے ایک خوبصورت لڑکی نما لڑکا، وہی جس نے مجھے غلط راستہ بتا کر مجھے تیز دھوپ میں رج کے جھلسایا تھا، میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے پہچانا نہیں میں بمشکل تمام بولا کیونکہ اس کی ہنسی مجھے اور چڑھا رہی تھی۔ یہ وہی ہے جسے آدھا آدھا دن کندھوں پر بٹھا کر گاؤں کی سیر کراتے تھے، اپنے ہاتھ سے روٹی کے لقمے بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ تایا جی میری یاداشت کو کوستے ہوئے ناراض لہجے میں کہہ رہے تھے، اوہ ابا جی، بندہ خطا کا پتلا ہے، کیا ہوا جو میں انہیں یاد نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ تایا جی کے سامنے سے اٹھ کر میرے سامنے آ بیٹھا۔ ہائے، مائی نیم از دل راجہ۔ اس نے اپنا دودیا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ میں نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ہٹانا بھول گیا۔ گہری کالی سیاہ انتہائی چمکدار پرشوق و ذہین آنکھیں، سورج کی حدت سے تپتا ہوا سرخ معصوم چہرہ، میرے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ دل نشیں؟ میں خوشگوار حیرت میں گرا تھا۔ تم اتنی بڑی ہو گئیں؟ ارے تم تو چھوٹی سی ہوا کرتی تھیں، میں نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بلی، کیا اب بھی بلیوں سے ڈرتی ہو؟ میں واقعی حیران ہوا تھا۔ آس بھابھی شربت بنا کر لے آئی تھی، میں نے گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے شافے بھائی، آپ کو کیسے یاد ہوگا، تھی بھی تو 3 سال کی جب آپ یہاں سے گئے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے تایا جی اور آس بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ کس نے لا کر دیا تجھے یہ سوٹ؟ میں نے تو پہلے ہی بڑی مشکل سے تیرے سارے جوڑے نکال کر پھینکے تھے۔ ہائے سکینہ، تو میری دھی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ کیا ہوا جو اس نے یہ پہن لیا؟ دیکھ تو کتنا سونا لگ رہا ہے میرا پتر۔ تایا جی نے بھرپور حمایت کی تھی۔ ہاں بگاڑیں اور بگاڑیں، میں تو اسے سمجھانے کا کوئی حق نہیں رکھتی نا، دشمن جو ہوئی اس کی۔ وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ ارے جی کیا ہوا، ابھی بچی ہی تو ہے، پہننے دینا اسے۔ آس بھابھی نے بھی اپنے حصے کی مداخلت کی۔ اچھا تو یہ تم نے ہی لا کر دیا ہے اسے؟ ارے لڑکی ذات ہے، لڑکی ہی رہنے دو خدا کے لیے، لیکن کوئی میری سنے بھی تو۔ وہ جلتی کوٹتی اٹھ کر چلی گئیں۔ میں نے بڑی دلچسپی سے دل نشیں کے چہرے پر پھیلتے ہوئے سکون اور اطمینان کے سائے دیکھے۔ شافے پتر، تو حیران مت ہو، تیری جی تو ویسے بھی اس بیچاری کے اس انداز سے جینے سے خائف رہتی ہے۔ تو اپنی سنا، بلکہ ایسا کر میرے دل راجہ سے باتیں کر، تجھے اندازہ ہو جائے گا میرا پتر کتنا ذہین اور سمجھدار ہے۔ ہمیشہ ملکوں کے بیٹوں کو کنچوں، گلی ڈنڈے اور کرکٹ میں ہرا کر آتا ہے۔ تایا جی بہت پیار بھرے مان سے مجھے اپنے بیٹے نما بیٹی دل راجہ کے متعلق انفارم کر رہے تھے اور میں مسکرا رہا تھا۔ میں ذرا روٹی پانی کا انتظام دیکھ کر آتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اچھا شافی بھائی، یہ بتائیں کہ آنی کیسی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ یہاں کیوں نہیں آئی؟ میں جب سے یہاں آیا تھا کسی نے اس تکلیف دہ موضوع کو نہیں چھیڑا تھا۔ ہاں صرف ڈیڈی کے پیار بھرے قصے وقفے سے تایا جی دہرا لیتے، مگر اب اچانک اس چھٹانگ بھر کی چھوکری نے ایسا سوال کر کے مجھے عجیب مشکل میں گرفتار کر دیا تھا۔ میں اسے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ازراہ مروت میری ممی کا حال احوال پوچھا ہے تو اس کے پیچھے کسی تکلیف دہ یاد کا کوئی سرا نہیں بندھا تھا۔ وہ 12-13 سالہ لڑکی یقیناً ساری صورتحال سے ناواقف ہوگی۔ میں جب سے یہاں آیا تھا ان لوگوں کی اتنی محبت و چاہت کو دیکھتے ہوئے برابر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات پر فخر و غرور بھی۔ مجھے اپنوں میں آ کر ایک دم سے اپنی جڑیں بہت مضبوط محسوس ہوئی تھیں، حالانکہ مما نے مجھے پاکستان آنے سے بہت منع بھی کیا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا شافی بھائی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ شافے رضا نام ہے میرا، شافی نہیں۔ میں سمجھا اسے نام سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسی لیے فوراً سے پیش تردستی کو اپنا فرض سمجھا۔ ہوگا، لیکن میں تو آپ کو شافی بھائی ہی کہوں گی، چاہے آپ جو مرضی کہیں یا سمجھیں۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے۔ بدتمیز نہیں ہوں میں، بس ذرا کانفیڈنٹ ہوں، اس لیے میرے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے تھوڑا سوچئے گا ضرور۔ جانے میرے چہرے پر ہی اتنا واضح لکھا تھا یا وہ دوسروں کے تاثرات محسوس کرنے میں اتنی ماہر تھی کہ اس کی اس قدر درست قیاس آرائی پر میں چونکے بنا نہ رہ سکا تھا۔
مجھے یہاں آئے آج چوتھا دن تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی میری آنکھ جی جی کی بڑبڑاہٹ بھرے خوف زدہ جملوں سے کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہر روز کی طرح گھر میں پالی ہوئی مرغیوں، بکریوں اور کبوتروں وغیرہ کی شامت نہیں آئی تھی، بلکہ تھوڑی سی مختلف اور پہلے سے ذرا زیادہ تیکھی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا، منہ ہاتھ دھونے کے بعد کمرے سے نکلا تو ٹھنڈی ٹھنڈی باد صبا نے میرا استقبال پرزور انداز میں کیا۔ میں نے لمبا سانس کھینچ کر فضا میں رچی بسی مٹی کی سوندھی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا۔ غضب خدا کا، یہ بال ہیں یا بیری کا درخت؟ دیکھو کس قدر روکھے اور کھردرے ہیں، کبھی جو انہیں تیل بھی لگانے کی زحمت کی ہو۔ صحن میں بچھے پلنگ پر دل راجہ کا سر گود میں رکھے اس کے سر میں پوری تیل کی بوتل انڈیلنے کے بعد بھی مطمئن نہ تھی اور مسلسل سلواتیں سنائی جا رہی تھیں۔ کبھی جو اگر وہ کچھ بولنے کی زحمت کرتی تو زوردار دھموکا اس کی کمر میں بھی جڑ دیتی۔ بیچاری دل راجہ بل بلا کر رہ جاتی۔ ہاں ماڑی قسمت میری، اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے، سوچا ایک بیٹی ہوگی تو بڑھاپے میں میرا دکھ درد منڈائے گی، مگر کیا خبر تھی کہ جسے منتوں مرادوں سے رب سونے سے مانگا تھا وہ یہ گول کھلائے گی۔ ارے تجھ سے تو اچھے میرے بیٹے ہیں، بڑھاپے کی اولاد، وہ بھی سخت ناہنجار۔ میں ابھی تک برآمدے میں کھڑا ان کے مکالمے سن رہا تھا۔ اب اگر تو مجھے ملکوں کے بیٹوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، دھموکا پھر جڑتے ہوئے نصیحت کی گئی تھی۔ غضب خدا کا، بچے کا اتنا سا منہ نکل آیا تھا، پیلی آنکھیں، نیلے ہونٹ اور پھٹے ہوئے سر کے ساتھ۔ ایک تو شکل ماشاءاللہ، اوپر سے تمہارا دیا گیا ماتھے پر گومڑا اور اس میں سے نکلتا خون عجیب ہمنک لگ رہا تھا۔ بیچارہ جی جی کی اس بچے کے ساتھ ایسی ہمدردی پر میں فلک شگاف کہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ دفتن دل راجہ نے، ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ اسے دل راجہ کہوں یا دل نشیں۔ اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا، میں بڑے محرابی دروازے سے نکل کر ان کے قریب آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مائیں آنکھ ماری۔ میں جزبز ہو کر دل میں اسے ایک نیا خطاب دے چکا تھا۔ بے حیا، 8 سال بڑا تھا میں اس سے۔ ارے اٹھ گیا شافے پتر، آ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جا، میں تیرے لیے میٹھی چاٹی کی لسی منگواتی ہوں۔ مجھے آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً میری طرف رخ موڑا تھا۔ کیا ہوا جی جی، کیا کر دیا ہے اب دل راجہ نے، کیوں ڈانٹ رہی ہیں اسے؟ میں نے جان بوجھ کر دل راجہ کی دکھتی رگ کو پکڑنا چاہا تھا، مگر بے سود۔ وہ آنکھیں موندے سونے میں مصروف تھی، چہرے پر فرشتوں جیسا نور، در صدف جیسا چمکتا دمکتا رنگ و روپ، سلکی باب کٹ بال تیل لگنے کی وجہ سے پیچھے ہو کر چوڑے ماتھے کو اور واضح اور خوبصورتی بخش رہے تھے۔ ہائے بیٹا کیا بتاؤں تمہیں، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تمہارے تایا جی اور اس کے بھائیوں کے بے جا لاڈ پیار نے اسے لڑکی کی بجائے لڑکا بنا دیا ہے۔ ضدی، ہٹ دھرم، دڑاکا اور غسیلا، میں تو تنگ ہوں۔ آج بھی بڑی مشکل سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا ہے۔ میرے پاس تو 2 گھڑی ٹک کر بیٹھتی ہی نہیں، بس آسیہ سے کبھی کبھار گپ شپ لگا لیتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی نگاہوں کی زد میں اس کا معصوم چہرہ تھا۔ ہائے میری بچی، دیکھا کتنی معصوم ہے، آج بھی میری گود میں سر رکھتے ہی سو جاتی ہے میری دھیرانی۔ میری زندگی مجھے بہت عزیز ہے، میری فرشتوں جیسی معصوم صورت دھیرانی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے تکیے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ میں جتنا بھی حیران ہوتا کام تھا ان کے بدلتے موڈ اور رویے سے۔ تو بیٹھ، میں تیرے لیے لسی لاتی ہوں، تیرا باپ بھی بڑے شوق سے میرے ہاتھ سے بنی لسی پیتا تھا، آج تو بھی پی کر دیکھ۔ یہ کہتے ساتھ اٹھ کر وہ وہاں سے کچن میں چلی گئیں۔ جی جی بھی کمال کی خاتون تھیں، خود ہی اسے ڈانٹتی اور خود ہی اس کی ہر غلطی کا جواز ڈھونڈ لیتی۔ میں نے رخ موڑ کر سوئی ہوئی دل راجہ کو ایک نظر دیکھا تھا، وہ جاگ رہی تھی اور میری طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب میری سمجھ میں اس کا بائیں آنکھ کا دمانہ یاد آیا تھا۔ وہ صرف مجھے دکھانا چاہتی تھی کہ جی جی کی گئی اتنی ساری عزت افزائی محض وقتی غبار کے طور پر ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی، ابھی اس کا مظاہرہ میں بخوبی دیکھ چکا تھا۔ میرے دل نے بے اختیار اسے ایک اور لقب سے نوازا تھا، چالاک لومڑی۔ اب میری نظر میں وہ ایک ہٹ دھرم، ضدی، خودسر، چالاک اور بے حیائی کی حد تک بولڈ تھی۔ ان 4 دنوں میں میری کی گئی آبزرویشن کے نتیجے میں اس کی یہ ساری خوبیاں سامنے آئی تھیں، ابھی نہ جانے آگے کیا ہونا تھا۔ تمہارا باپ میرا بہت اچھا دوست ہی نہیں بلکہ مجھے بالکل اپنے بھائیوں کی طرح سے عزیز تھا۔ تمہارے دادا دادی کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، پھر میری بیجی اور اس کی سگی خالہ اسے یہاں لے آئیں۔ ابا جی چونکہ اس کے سگے چچا تھے اس لیے وہ انہیں بہت عزیز بھی تھا۔ تمہارا باپ تو لائق بھی بہت تھا، شہر میں جا کر پڑھنے لگا، میں تو شروع سے ہی پینڈو بندہ تھا یار، میں نے تو زمین اراضی ہی سنبھالنی تھی۔ تیرے باپ کی امانت آج بھی میرے پاس پڑی ہے پتر، بڑا بوجھ سینے پر دھرا محسوس کرتا ہوں۔ اپنی امانت واپس لے جا اور اپنی ماں کو دے دے، اور اسے کہنا کہ اپنا سارا غبار جو دل میں چھپا رکھا ہے نکال دے، آ جائے واپس، اب ضد ختم کر دے جو اس نے ہم سے اور اس بیچارے سے لگائی تھی، وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا۔ میرے دل نے ہلکی سی سسکی لی تھی، دل میں آنسوں کی بارش کی نمی تھی،
تو آنکھیں دور کہیں وسعتوں میں کچھ تلاشتی، بنجر و بے جان۔ کاش تیری ماں ضد نہ کرتی اور آج میرا ویر یہاں زندہ سلامت خوش و خرم رہتا، اور نہیں تو میں اس مرے ہوئے کا چہرہ ہی دیکھ لیتا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ آج ہی تو تایا جی کے ساتھ اور کچھ رؤوف و سعود کے بھرپور اصرار پر میں بھی رقبے پر آیا تھا۔ کھلی فضا، پرندوں کی چہکار، ندی میں بہتا پانی، سب کچھ اتنا دل فریب تھا کہ میں کائنات کے اس حسین منظر کو دیکھتے ہوئے مبہوت ہوئے جا رہا تھا۔ بس کریں ابا جی، گزری تکلیف دہ باتوں کو یاد کرنے کا بھلا کیا فائدہ، رؤوف نے ناصحانہ انداز میں انہیں سمجھایا تھا۔ تو ٹھیک کہتا ہے پتر، بس میں بھی ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ تو ایسا کر، شافے کو پورا گاؤں دکھا۔ اور یہ مسعود کدھر گیا ہے؟ شہر گیا ابا جی، کھاد لینے کے لیے۔ مکئی کی فصل بس کٹنے ہی والی ہے، پھر زمین کو دوبارہ کھیتی کے قابل بھی تو بنانا ہے۔ شافی بھائی کو تو گاؤں کی سیر آپ کا یہ شیر دل جوان پتر کرائے گا ابا جی۔ کیوں شافی بھائی؟ وہ ہمیشہ مجھے ایسے موقع پر لاجواب کرتی تھی جب میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں پچھلے سارے القابات حرف بحرف دہرا رہا تھا۔ اوئے ہاں، میرا پتر جائے گا وہاں، اور ہاں، خبردار اپنی ماں کو نہ پتہ لگنے دینا، ایویں خام خواہ ڈانٹے گی تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ کہتے ہوئے انہوں نے خود ہی ہلکا سا کہکا لگا کر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا۔ ہم سب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو دل راجا؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ میں نے خود محسوس کیا ہے۔ ہم دونوں اس وقت ایک باغ میں داخل ہو رہے تھے جو کینو، امرود، لیچی، کیلے اور آم کے درختوں سے بھرا نظر آ رہا تھا۔ یہ ملکوں کا باغ ہے، یہاں کا مالی بابا بہت سخت ہے، ہم اکثر چوری کر کے پھل کھاتے ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی ہمیں اپنے ہاتھ سے ان پھلوں کو توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ کھاتے ضرور دیکھا ہے۔ وہ ہنسی۔ تو میری بات کو نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ مجھے غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ وہ بجائے میری بات کا جواب دینے کے الٹا باغ کی خصوصیت اور اپنے چوری کیے ہوئے پھلوں کی وارداتیں سنانے میں مگن تھی۔ دل راجا بڑے سے بڑے امتحان میں کبھی نہیں ہاری، کبھی نگاہ نہیں چرائی کسی بات سے، کسی کے آگے جھکی نہیں، تو پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات کو نظر انداز کر رہی ہوں؟ مجھے تمہارے انداز سے ایسا لگا جیسے تم جان بوجھ کر میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ اب کی بار میں ذرا نرم لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، میں واقعی آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اب نہر کے کنارے بنے سیمنٹ کے تھڑے پر بیٹھ کر پانی میں ٹانگیں لٹکا چکی تھی۔ کیوں؟ اب بلا بندہ فضول سوالوں کے جواب کیوں دے؟ تو تمہارے خیال میں فضول ہوں؟ اب کی بار میں بھی تنک کر بولا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ پاؤں پانی میں ہولے ہولے جلا رہی تھی، دودھیا صاف شفاف و بے داغ پنڈلیاں سورج کی روشنی پڑنے سے چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے تو میری بات کو فضول کہا تھا، نہ کہ مجھے۔ تم ہو کیا آخر؟ میں جھلا کر بولا۔ جی کی نظر میں یا آپ کی نظر میں؟ اس اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دونوں کی، میں بے اختیار بولا تھا۔ اگر بات جی کی کروں تو ان کی نظر میں ناہنجار، بڑھاپے کی اولاد، جھگڑالو، منہ پھٹ، بد لحاظ، ہٹ دھرم اور ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ کام چور بھی ہوں، اور اگر آپ کی نظر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھوں تو انتہائی بدتمیز، غیر مہذب، اوور سمارٹ اور بد لحاظ اپنے آپ کو پاؤں گی۔ میں اس کی اس قدر صحیح قیاس آرائی پر پہلے دن کی طرح حیران تھا۔ وہ ہر نئے دن کے ساتھ مجھے حیران کرنے پر تلی تھی۔ میں نے اسے ایک اور لقب سے نوازا تھا، ذہین، نہیں ذہین اور خوبصورت۔ میں ہولے سے دل میں ہنستا، ہر گزرتا دن مجھے نہ صرف حیران کر رہا تھا بلکہ پریشان بھی کر رہا تھا۔ میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ آخر یہ لڑکی تھی کیا؟ بہت ہی پیچیدہ ذات تھی اس کی۔ میرے اندر یکایک اس لڑکی کو جاننے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ ایک تو آپ باہر والوں کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنا سوچتے ہیں کہ گاڑی نکل جاتی ہے۔ اور تم پاکستانی، اپنے بارے میں کیا خیال ہے تم پاکستانیوں کا؟ میں جو اپنی ہی سوچوں میں غلطا تھا، اس کی بات سن کر میں چونک کر واپس حال میں پہنچا تھا۔ ہم پاکستانیوں جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دل چاہتا ہے پہلے وہ کرتے ہیں، بعد میں سوچ لیتے ہیں۔ یہ بات تو تم لوگوں کی ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ دل سے سوچنا اور اس پر عمل بھی کرنا اور بغیر پچھتائے اس پر ڈٹے رہنا واقعی تم سب کا کام ہے، اور بیچارے ہم باہر کے لوگ دماغ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے دل کا نقصان کر جاتے ہیں۔ میں بھی اس کا مذاق سمجھ کر اسے ہلکا پھلکا مذاق کرنے میں مگن تھا۔ تبھی مسجد سے اذان کی آواز پر اس نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اذان ختم ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں بند کیے، ہاتھ اٹھائے، نازک انابی ہولے سے ہلتے ہونٹ، ہوا کی شریر جھونکوں کی چھیڑ خانی سے خائف چہرے پر جھولتی آوارہ لٹیں، معصوم چہرے پر چھایا بلا کا سکون،
صاف اور شفاف بے داغ چاندنی روپ اور چہرے پر چھائی الوہی چمک اس کو اس وقت بے پناہ حسین بنا رہا تھا۔ میں کئی لمحے مبہوت سا اسے تکے گیا تھا۔ ایسی بے داغ مکمل اور بھرپور خوبصورتی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ دل نشیں، میرے دل نے ہولے سے اس کو پکارا۔ ہاں، یہ وہی تھی دل نشیں جسے میں آدھا دن کندھوں پر بٹھائے پورے گاؤں میں گھماتا تھا، جسے اپنے ہاتھ سے چوری بنا کر کھلاتا تھا۔ چاندنی رات میں اس کی خاطر اپنی نیند کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اسے آدھی رات تک باہر گھماتا۔ تایا جان، ابا جی اور ممی کی ناراضی کے ڈر سے اسے چھپ چھپ کر گولے گنڈے کھلاتا تھا۔ وہ ضدی، پیار بھری معصوم مسکان اور توتلے لہجے میں کہنے والی شافی بھائی، اکا بھائی کہنے والی اس لمحے وہی دل نشیں تھی جس کی معصوم کلکاریوں نے مجھے ایک عرصے تک نیو یارک، ایک پردیس شہر میں بھی بے چین رکھا تھا۔ لاشعوری طور پر میں اس اکا بھائی کہنے والی دل نشیں کو یہاں ڈھونڈنے آیا تھا، مگر گزرے وقت کی گرد اڑاتی دھول نے جیسے اس سارے منظر کو، ان کرداروں کو گدلا کر دیا تھا۔ سب کچھ ویسا ہونے کے باوجود ویسا نہیں رہا تھا۔ جس دل نشیں سے مجھے پیار تھا وہ یہاں کہیں دکھائی نہ دی تھی، اور جس دل راجہ سے میں متعارف ہوا تھا اس تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ کسی حد تک ناممکن بھی تھا۔ مجھے یہاں 15 دن ہو چکے تھے۔ ہر دن ایسا پرمسرت اور خوشگوار اور مصروف گزرتا تھا کہ مجھے ان گزرتے دنوں کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی یا تو ملنے کے لیے آ جاتا، یا فاروق اور مسعود یا روف کے ساتھ میں ان کے دوستوں کے ہاں کسی نہ کسی دعوت میں چلا جاتا۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے، اسی لیے خاندان کے ہر بندے کی خواہش تھی کہ میں کم از کم ایک وقت تو ان کے ساتھ کھانا ضرور کھاؤں۔ میں یہاں گاؤں میں بہت سے بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی ملا تھا۔ شرمیلی شرمیلی سی لڑکیاں جو مجھے اپنی جانب دیکھتے پا کر ہی دوپٹے سے منہ چھپا کر بھاگ جاتی تھیں، اور رہے لڑکے تو وہ مجھے جیسے کوئی آسمانی بلا سمجھ کر بات کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ خود کو یہ بات سوچنے پر مجبور پاتا کہ آخر دل راجہ بھی تو یہیں پلی بڑھی تھی، مگر وہ تو بلا کی پر اعتماد لڑکی تھی۔ کیا اس کی کمپنی کا بھی ان لڑکیوں اور لڑکوں پر اثر نہیں ہوتا تھا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس کا بلا کا پر اعتماد انداز، دو ٹوک لہجہ، بے لچک و بے ریا نہ کر کے ہاں میں کسی صورت نہ بدلنے والا۔ اگرچہ مجھے بعض دفعہ اس کا دو ٹوک لہجہ ناگوار گزرتا تھا، مگر اس حقیقت سے انکار بھی ناممکن تھا۔ وہ ضدی، ہٹ درم، بدتمیز و بد تہذیب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین، پر اعتماد اور انتہائی پرکشش اور خوبصورت تھی۔ میرے دل نے چپکے سے اس کے حسن کو شرارتی و معصوم حسن کے لقب سے نوازا تھا۔ میں آس بھابھی کے پاس باہر محرابی برآمدے میں پیچھے تخت پر براجمان تھا۔ حذیفہ حسب معمول ان کی گود میں تھا اور اسے دلیہ کھلانے میں بری طرح سے ہلکان نظر آ رہی تھی۔ تایا جی، رؤف اور مسعود حسب معمول زمینوں پر تھے، اور فاروق شاید شہر کسی کام سے گیا تھا۔ البتہ جی ملکوں کی حویلی میں اسی لڑکے کی عیادت کے لیے گئی تھیں جسے کرکٹ کھیلتے ہوئے دل راجہ نے بے ایمانی کرتے دیکھ کر سزا دی تھی اور اس کا برا حال کر دیا تھا۔ بھابھی، دل راجہ کو آپ کیوں نہیں سمجھاتی؟ ذہنی طور پر تو وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ میں جو اپنی ہی سوچ میں مگن تھا، نہ جانے کس خیال کے تحت ان سے یہ سوال کر بیٹھا تھا۔ جواباً انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ کیسی باتیں کرتے ہو شافع بھائی؟ وہ تو ہمارے گھر کی بلبل ہے، اگر وہی خاموش ہو جائے تو ہمارے گھر میں تو الو بولیں۔ نہ صرف ہمارے بلکہ پورے گاؤں کی رونق تو اسی کے دم سے ہے۔ کبھی جو اگر یہ بیمار پڑ جائے نا تو پورا گاؤں عیادت کرنے کے لیے آتا ہے اس کی، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہیں عام حالات میں اس سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں۔ نہیں، اصل میں جی اس لڑکے کی وجہ سے اسے کافی ڈانٹ رہی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ اسے سمجھائیں۔ الفاظ کہیں حلق میں ہی اٹکنے لگے تھے۔ اس سے ہر دم خائف نظر آنے والے اس کی برائی نہیں سن سکتے تھے، اور یہاں تو تھیں بھی آس بھابھی جن کی وہ چہیتی تھی۔ میں نے دل میں خود کو کوسا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولی، جس لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک 2 دن بعد ٹھیک ہوتے ہی وہ اسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے گا، بلکہ اس کی ناراضی ختم کرنے کے لیے کرکٹ کا ایک زبردست میچ بھی رکھے گا اور اس سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگے گا۔ دراصل شافع بھائی، دل راجہ ناحق کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، بہت ہی نرم دل اور حساس لڑکی ہے وہ، بس بے ایمانی، دھوکہ اور جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے ہمیشہ سبق کی اخلاقیات رواداری کا دیا گیا ہے، تو پھر خود ہی سوچیں کہ وہ کیسے اپنے ساتھ فراڈ، جھوٹ، بے ایمانی برداشت کرے۔ کچھ وہ جذباتی بھی بہت ہے، اپنے دلی جذبات کا اظہار فوراً کر دیتی ہے، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا، نہیں تو نتیجہ حسب معمول، حسب توقع ویسا ہی ہوتا ہوگا جیسا ملکوں کے لڑکے کے ساتھ ہوا ہے نا؟ جواباً میں بھی کچھ دیر پہلے والی بات کا اثر ظاہر کرنے کی غرض سے ہنستے ہوئے بولا، ویسے اس وقت موصوف کدھر براجمان ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، شاید جی نے اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، اس لیے احتجاجاً کمرے میں مقید ہوگی، تم دیکھ لو جا کر۔
میں جو اٹھنے ہی والا تھا، دفعتاً آنے والی زوردار پکار نے وہیں میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ ارے بھائی آسیہ، سکینہ کوئی گھر میں بھی ہے یا نہیں؟ شٹل کاک برقعے میں ایک 60-65 سالہ عورت پان چباتے ہوئے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اپنی لومڑی جیسی چمکیلی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی، ایسے جیسے نظروں ہی نظروں میں ایکس رے کر رہی ہو۔ ارے بھائی، میں نے سوچا کہ اتنے دنوں سے دل راجہ پتر نے چکر نہیں لگایا، چل کر خیر خیریت معلوم کراؤں، کدھر ہے وہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ تخت پر برقع رکھتے وہ بلا تھکان بولے جا رہی تھی۔ جی بوبو، سب خیریت ہی ہے، بس آج کل گرمی بہت ہے نا، اس لیے آپ کے گھر کا چکر نہیں لگا پائی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا چاہتی ہے وہ آپ کو۔ ہاں واقعی پتر، میرا بڑا خیال رکھتی ہے وہ۔ ہے کدھر؟ بلاؤ تو صحیح، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ پچھلے دنوں میرے پاؤں میں جب چوٹ آئی تھی نا، تو روز آ کر اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹر کی دی ہوئی ٹوب مل کر میری مالش کر کے پٹی باندھتی تھی اور روٹی پانی کا بھی انتظام کر کے آتی تھی۔ آس بھابھی خراج کے طور پر اس کی تعریفیں سمیٹ رہی تھی اور میں حیرتوں کے سمندر میں غرق تھا۔ کیا دل راجہ جیسی خود پسند لڑکی اپنے علاوہ کسی کو قابل توجہ گردانتی تھی کہ دوسروں کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے؟ اس کی ذات کا یہ دوسرا رخ تھا جس سے میں پہلے واقف نہیں تھا۔ اگر ایسا تھا تو یقیناً بہت خوبصورت رخ تھا۔ مجھے یاد آیا دل راجہ نے کہا تھا، کچھ لوگ ایک دم اپنا آپ دوسروں پر واضح نہیں کرنا پسند نہیں کرتے، دھیرے دھیرے وہ اپنی شخصیت کے پہلو سامنے لاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے نظر آنے والے واضح اور روشن پہلو بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، لیکن یخلخ نظر آنے والی حقیقت اپنا اثر اس شوق سے نکلنے کے ساتھ ہی ختم کر ڈالتی ہے۔ تم باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہو، حالانکہ عمر تو تمہاری بہت چھوٹی ہے دل راجہ۔ اس کی اتنی بڑی بڑی باتیں ہمیشہ مجھے حیران کیا کرتی تھیں۔ وہ ایک حیرت انگیز لڑکی تھی۔ شعور آنے کا تعلق کبھی بھی طبعی عمر سے نہیں جڑ سکتا، یہ کبھی کبھی بہت بچپن میں آ جاتا ہے، یا پھر عمر گزرنے کے باوجود بھی انسان اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اور اب ان خاتون کی باتیں سن کر میں واقعی دل راجہ سے متاثر ہوا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب میں نے دل راجہ کے متعلق مثبت رائے قائم کی تھی، لاشعوری طور پر ہی صحیح، لیکن اپنی کھوئی ہوئی دل نشیں کا روپ دل راجہ میں دیکھ کر مجھے اچھا لگا تھا۔ تو کیا یہ سب تم پڑھتی ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ خاصے تیکھے انداز میں اس نے سوال کے جواب نے سوال کیا تھا۔ میرا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی سوچ ہوا ہو چکی تھی۔ مجھے اعتراض کیا ہونا ہے، میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ لٹریچر اچھے بھلے بندے کی سمجھ میں مشکل سے آتا ہے، اور تم تو پھر… میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اسے جلانے اور تپانے کے لیے۔ کیا تم تو پھر… آپ باہر رہنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں صرف کھانا اور سونا ہی جانتے ہیں، ہم لوگ کیا لٹریچر، آرٹ، کلچر سے ناواقف ہیں؟ ہاں جواب دیجئے، کبھی آپ نے کسی گاؤں کے لڑکے اور لڑکی سے اس موضوع پر بات بھی کر کے دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے ان سب سے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ وارث شاہ، بابا فرید، بابا بلے شاہ کے علاوہ کس کس کو پڑھ چکے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ تم لوگوں نے کبھی ورڈزورتھ، غالب، میر تقی میر، اقبال، فیض، فراز، امجد اسلام امجد، دانش اور جان ایلیا کو پڑھا ہے؟ اگر پوچھ لیتے نا تو مسٹر شافع رضا اس غلط فہمی سے تو ضرور چھٹکارا پا لیتے۔ بولتے بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ میں نے اتنے دنوں میں اسے پہلی دفعہ اتنے غصے میں بولتے دیکھا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے بیڈ کے ساتھ بنے ریک کے پاس لے آئی۔ ریک میں ترتیب سے رکھی ہوئی کتابیں اب وہ ایک جھٹکے سے نکال کر پھینک رہی تھی۔ یہ دیکھیں۔ اس کے ہاتھ میں تو اس کے جہانگیری تھی۔ کیا آپ اسے پڑھ چکے ہیں؟ اور اسے اب اس کے ہاتھ میں نے ہٹلر کی سوانح ہاتھ دیکھی تھی۔ یہ سب میں نے حفظ کر رکھی ہیں۔ میں لمحے کے 1000ویں حصے میں بتا سکتی ہوں کہ ان کتابوں کے کون سے صفحے پر کیا بات لکھی ہے۔ اور یہ ناول دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ٹالسٹائی کا وہ پہلا ناول ہے جسے اس نے 7 مرتبہ لکھا تھا، اور اس کے بعد کہیں جا کر اسے پذیرائی ملی تھی۔ کون سے واقعات و جملے اس نے کتنی مشکل اور کتنی تکلیف دہ حالات میں لکھے ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اور یہ راجہ گدھ بانو قدسیہ کا سب سے مقبول ناول ہے۔ میرات العروس مولوی نذیر احمد کی تصنیف، اردو کا پہلا ناول جس سے جانے کتنی ہی ماؤں بہنوں نے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیاں سنواری۔ میں نے تو اپنی طرف سے تیلی لگائی تھی، کیا خبر تھی بغیر تیل کے آگ بھڑک اٹھے گی۔ مگر آج مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگی تھیں۔ ہمیں واقعی کسی بھی شخص کو ڈی گریڈ کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ویسے یہ بھی سچ تھا کہ ان میں سے بیشتر کتابیں میں نے بھی نہیں پڑھی تھیں۔ سوری، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا یار، صرف تمہیں جلانے اور چڑھانے کے لیے۔ کیا خبر تھی کہ تم واقعی میں برا مان جاؤ گی؟ اچھا، اپنا منہ ٹھیک کر لو اور باہر چلو میرے ساتھ۔ میں نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو ہٹایا تھا۔ جواباً اس نے کینہ توز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے میرا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ہم پینڈو لوگ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے مسٹر شافع رضا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں سے میل جول بڑھائیے۔ سٹینڈرڈ تو واقعی میں میرا تم لوگ نہیں ہو دل۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کیونکہ تم لوگ مجھ سے 1000 درجے باظرف اور بڑے دل کے ہو، ذہین ہو،
اتنے پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں میں میں خود کو بہت کمزور، کمتر اور بے بس پاتا ہوں۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میرے منہ سے الفاظ کیسے نکلے تھے۔ فرینڈز، میں نے اپنی چوڑی ہتھیلی والا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا تھا۔ اس کی گہری چمکدار ذہین آنکھوں میں تحیر تھا۔ وہ اپنا مرمری دودھیا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ میں نے بھی جلدی سے اسے کسی قیمتی چیز کی طرح تھام لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔